मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, इससे पहले आपने बहुत से शोज़ खुदा के लोग देखे होंगे, यकीनन सुने भी होंगे। हम हर हफ्ते एक नए मौजू के साथ और नए मेहमान के साथ आपके खिदमत में हाज़िर होते हैं और उस मौजू को हम बाइबल मुक़द्दस में से भी देखते हैं और दुनियावी सूरत में भी आपके सामने से रखते हैं। दोनों सूरतों में कि हम किस तरह से उस मौजू को खुदा के कलाम में से सीख सकते हैं या दुनियावी तौर पर उसे हम हासिल कर सकते हैं, उसकी जानकारी हमें मिल सकती है। आज का हमारा मौजू बहुत अहम, तालीम। तालीम क्यों ज़रूरी है, तालीम हासिल ना करने के नुकसानात क्या हैं, और जब हम तालीम हासिल कर लेते हैं तो फिर हम क्या कुछ कर सकते हैं। अगर हम तारीख़ का मुताला करें और तारीख़ के औराक को पलटें तो जो तरक्की हम पिछले 200-250-300 सालों में नहीं कर पाए थे, वो तरक्की हमने 19वीं सदी में की। और आज अगर हम एक छोटा सा मोबाइल अपने हाथ में लेते हैं तो पूरी दुनिया हमारे सामने आ जाती है। ये बग़ैर तालीम के मुमकिन नहीं हो सकती। और जब हम ये बात करते हैं कि तालीम, कोई भी माशरा, मुल्क, कौम उस वक़्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक वो तालीम को हासिल नहीं करते। एक वक्त था जब ये कहा जाता था कि तालीम एक ज़ेवर है, लेकिन आज मक़ूला बदल गया। नेल्सन मंडेला, जो कि एक बहुत बड़े रहनुमा गुज़रे, उनका कहना था कि तालीम ज़ेवर नहीं बल्कि एक हथियार है, एक ऐसा हथियार जिससे आप दुनिया को तब्दील कर सकते हैं। और वो बात सच और साबित होती हुई हमें दिखाई देती है। आज हम बात करेंगे तालीम के हवाले से। और जब हम इमाल की किताब उसका 7वां बाब उसकी 22 आयत को देखते हैं तो वहाँ पर वाज़ेह तौर पर लिखा है, और मूसा ने मिस्रियों के तमाम उलूम की तालीम पाई और वो कलाम और काम में कुव्वत वाला था। अब इस आयत को अगर देखें तो वो उलूम तमाम जो उस वक़्त मिस्र में थे वो मूसा ने हासिल किए। वो मूसा जिसकी वजह से, जिसके वसीला से खुदा अपनी चुनी हुई कौम को मिस्र की ग़ुलामी से निकाल कर लाता है। आज अगर हम ज़हनी तौर पर मफलूज हैं, अपनी रवायात के ग़ुलाम हैं या किसी भी तरह से हैं, तो तालीम के बगैर हम उसमें से निकल नहीं सकते। आज का हमारा मौजू तालीम। आएँ आज के मेहमानों से मिलते हैं और इस नशिस्त का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सेंट थॉमस थियोलॉजिकल कॉलेज के एमडिव के स्टूडेंट यशवा मसीह, और उनके साथ हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा ज़रिश ज़िया-उल्लाह साहिबा। आए इन दोनों से मिलते हैं और आज के इस मौजू पर इनसे गुफ्तगू करते हैं और सीखने और जानने की कोशिश करते हैं। यशवा साहब आपको और ज़रिश साहिबा आपको आज के प्रोग्राम खुदा के लोग में मैं खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच। आज का हमारा मौजू तालीम, उर्फ़ आम में उसके एजुकेशन कह लें। आपसे पूछना चाहूँगा और आगाज़ आपसे करते हैं कि तालीम क्यों ज़रूरी है, और अगर तालीम ज़रूरी है तो इसके लिए आप की जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं उसका आगाज़ कब, कैसे और क्यों हुआ? मसीह खुदावंद में आपकी सलामती हो। खुदावंद के नहायत शुक्रगुज़ार हैं कि आज आपने मुनासिब जाना कि हम एजुकेशन के ऊपर स्पेसिफिकली बात कर सकें, तो खुदावंद की शुक्रगुज़ारी है। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है क्रिश्चियन यूथ कम्युनिटी डेवलपमेंट, इट इज़ ए नॉन ऑर्गेनाइजेशन, नॉन पैरा चर्च एंड नॉन डिनोमिनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और हमारा जो बेसिक विज़न है वो है एजुकेशन, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। और जैसा कि आप समझते हैं कि एजुकेशन जो है वो हर एक घर की, हर एक मुल्क की, हर एक कौम के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। और आप देखें कि एजुकेशन जो है वो आपको कॉन्शियसनेस देती है, शऊर आपके अंदर पैदा करती है। जब आपके अंदर शऊर आता है तो आप चीज़ों को एग्ज़ामिन करते हैं, आप चीज़ों को प्रैक्टिकली एनालिसिस देखते हैं कि अगर मैं इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ तो इसकी क्या इसके इफ़ेक्ट्स हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। जब तक आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी तो मैं समझता हूँ आप कभी भी उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकते। इसी तरह एजुकेशन है, अगर आप इस दुनिया में रहते हुए अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने आप के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं,
تو ضرور ہے کہ آپ بیسک ایلیمنٹ جو لائیو ہے اس کو آپ فوکس کریں, جو کہ ایجوکیشن. اور CYCD کرسچن یوتھ کمیونٹی ڈیولپمنٹ جو ہے, اسی ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے اسپیسیفکلی رورل ایریاز میں, وہاں پر جہاں پر ایجوکیشن کا فقدان ہے, لوگ پڑھائی سے بھاگتے ہیں, گو ان کے دیر آر مینی ریزنس کہ فائنینشیل ایشوز ہیں, ان کے فیملیز ایشوز ہیں, اور بھی ایشوز ہو سکتے ہیں, کسی ڈپریشن میں, انزائٹی میں ہے, ٹراما میں ہے, XYZ, کچھ بھی اس کے ایشوز ہو سکتے ہیں. لیکن ہم نے جو اپنا ویژن سامنے رکھا ہے وہ یہی ہے کہ کس کے ریزنس کیا ہیں, کیوں بچے پڑھنا نہیں چاہتے اور کیوں پیرنٹس ان کو توجہ ان کو نہیں دیتے, ریزن کیا ہے اس کے پیچھے. تو اسی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس چیز کو سوچا, اور میری ٹیم نے اور میں نے مل کے اس ویژن کے تحت 2022 کے اندر کرنگی نمبر 6 میں ایک سینٹر کا انعقاد کیا جس کا نام تھا YM ٹیوٹرس اکیڈمی, ینگ مینس ٹیوٹر اکیڈمی کے نام سے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا, جس میں ہمارا فوکس تھا کہ ہم بہت ہی کم پیسوں کے اندر, جو کہ کمپیریٹیولی آپ دیکھیں مسلم انسٹیٹیوٹس میں یا ادر آپ انسٹیٹیوٹ میں دیکھتے ہیں تو کافی ہائی فیسز پے کرتے ہیں. لیکن ہم نے کہا کہ ہمارے لوگ ہماری کمیونٹی میں رہیں گے تو سیف بھی ہیں اور اوپنلی ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں. تو کتنی ابھی اگر 2022 سے آپ نے شروع کیا ہے تو اب تک کتنے اسٹوڈنٹس آپ کے پاس ہیں؟ اب مور دین 25 اسٹوڈنٹس ہمارے پاس اس میں انرولڈ ہوئے تھے, جو کہ ڈفرینٹ کلاسز ہے, پرائمری سے لے کر انٹرمیڈیٹ تک ہمارے پاس اس کے اندر اسٹوڈنٹس تھے. اور اسی طرح آگے پھر ہم نے دوسرا پروجیکٹ اپنا سٹارٹ کیا کرنگی کراسز میں, بلاک D میں, بٹائی کالونی کے اندر, مسلم ایریا کے اندر, لیکن وہاں ہمیں زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہو پائی. اس کا ریزن یہ تھا کہ ہم نے کوشش کی تھی کہ ہمیں کرسچن کالونی کے اندر, کرسچن کمیونٹی کے اندر کوئی سینٹر ملے, لیکن اسپیس اویلیبل ہونے کی نا وجہ سے ہم نے پھر اپنے سینٹر کو وہاں پر شفٹ کیا. اب اگین ہم نے دوبارہ کرسچن ٹاؤن کے اندر ہم نے اس چیز کو پروسیس کیا ہے, اور ابھی جو ہم نے بالکل اس کو فری آف کاسٹ کیا ہے, کیونکہ جب کرنگی کے اندر ہمارا سینٹر تھا تو کچھ بچے تھے جو فیس دیتے تھے اور کچھ تھے جو فیس نہیں دیتے. حالانکہ اگر میں بات کروں تو 500 روپے دینا کوئی مشکل بات نہیں ہے. اگر ایک فیملی کے اندر 3 بچے ہیں تو 2 کی فیس آتی ہے, ایک تو آلموسٹ فری ہوتا ہے. یہ رول ہے آپ کا کہ 3 بچوں کے ساتھ ایک بچہ آپ کا فری ہوگا. اب جب پیرنٹس 500 کو اہمیت نہیں دیتے, 3 مہینے ہو گئے, 4 مہینے ہو گئے, انہوں نے کیا کیا, کوچنگ سینٹر کو چھڑوا دیا, کیونکہ برڈن بڑھ گیا. 500 ملٹیپلائی آپ کریں, اگر 2 بچے ہیں تو یہ تو 3000 روپے بن گئے. اب 3000 کہاں سے دیں؟ جس گھرانے کی سیلری 15,000 20,000 ہے, اگر وہ 3,000 ہمیں دے دے گا, اور اگر وہ رینٹ پہ رہتا ہے 8,000 آپ اس کا نکالیں, 2,000 اس کا بل نکالیں, تو وہ کہاں سے اپنے ایکسپینس پورے کرے گا, اپنے گھر میں راشن کہاں سے لائے گا؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنا ہم اپنی کمیونٹی کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, ایجوکیشن ہم سمجھتے ہیں بڑی مہنگی ہے, تو ہم نے اسی ویژن کو سامنے رکھتا ہے, اچھا یہ چیز مہنگی ہے, اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. آپ فیتھفلی آپ اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھیجیں, اسپرٹ کے ساتھ بھیجیں کہ ان کے اندر پڑھنے کی جستجو ہے, ہم اس لائق نہیں ہیں, لیکن آپ ہمیں اپنے بچوں کو دیں, ہم انہیں اسپانسر کرتے ہیں, ہم ان کے لیے فنڈ ریز کرتے ہیں, ہم ان کے لیے محنت کرتے ہیں. لیکن آپ کا جو بیسک چیز ہم ایکسپیکٹ آپ سے کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے. لوگ بچوں کو بھیجیں, لیکن اس کے لیے لائی عمل کیا ہے آپ کے پاس؟ جب آپ گھروں میں جاتے ہیں یا علاقے میں جاتے ہیں تو جا کے جب آپ بات کرتے ہیں تو کس طرح کی سے آپ کی ان کے ساتھ کنورسیشن ہوتی ہے؟ دیکھیں, جب ہم گھروں کو وزٹ کرتے ہیں اور ہر گھر میں ڈفرینٹ سچویشن ہوتی ہے, تو زیادہ تر چیزیں جو ہم نے فیس کی ہیں ان میں یہی ہے کہ فائنینشیل ایشوز فیملیز کے بہت زیادہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم بچے کو پڑھانا بھی چاہتے ہیں, اب کچھ ان کی اپنی مسئلے مسائل ہیں جو کہ ان کے پرسنل ہیں. فار ایگزامپل, اگر ایک اسکول کی فیس 1,000 روپے ہے اور وہ اپنے بچے کو اسکول بھیج رہا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ پڑھے بھی, دوسروں کے مقابل اچھی تعلیم بھی حاصل کرے, لیکن وہ کہیں نہ کہیں اس چیز کو صرف ذہن میں رکھتا ہے, اس کے اوپر امپلیکیشن نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اس کی لائف میں اور بہت سارے مسئلے ہیں. فار ایگزامپل, آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنا ہوتا ہے تو ہمیں اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, کچھ چیزوں کا سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. اگر میں فار ایگزامپل دن میں 50 روپے خرچ کرتا ہوں اور میرے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو بھی اپنے ساتھ پڑھانا ہے, تو میں کوشش کروں کہ اس ڈیلی پاکٹ منی میں سے جتنے پیسے ہو سکے میں اس کو سیو کروں. اور میں نے یہ اس چیز کو پریکٹس کیا ہوا ہے. اگر میں نے کوئی چیز خود سے لینی ہے, میرے پیرنٹس افورڈ نہیں کر پا رہے, تو میں نے یہاں ایک کمیٹی کے ذریعے, یہاں پہ ڈیلی سیونگز کے ذریعے میں نے اس چیز کو سیو کیا اور خود سے چیزوں کو جنریٹ کیا. اگر اس طرح ہر فیملی اس چیز کو فوکس کرے, ایک آپ گلہ ڈال لیں گھر میں
کہ ڈیلی میں نے 10 روپے ڈالنے ہیں, تو آپ یقین کریں مہینے میں آپ ڈیلی تو 10 نہیں نہ ڈالیں گے, کبھی آپ 20 بھی ڈال دیں گے, 50 بھی ڈال دیں گے, زیادہ بھی ڈل سکتے ہیں. کوئی آپ کے فیملی وزٹ کرتی ہے, وہ ایسا اچھا گل ہے, ایجوکیشن کا گل ہے, ڈال دی انہوں نے پیسے. تو یہ ہے کہ آپ کے اندر کمٹمنٹ ہونی چاہیے. فضول باتیں کرنے سے کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے, اس کو انہوں ڈاکٹر بھی بنانا ہے, فائدہ نہیں ہے جب تک آپ خود سے اس کے اوپر عملی طور پر آپ اس میں کریں گے نہیں. سفر میں دھوپ تو ہوگی, جو چل سکو تو چلو, سبھی ہیں بھیڑ میں, تم بھی نکل سکو تو چلو. جب تک ہم عملی طور پر کچھ نہیں کریں گے شاید ہم نہیں کریں. آپ سے بات کروں گا کہ سائیکالوجی کی آپ نے بات کی, ہاں جی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کا جو سوچنے کا انداز ہے یا جس طرح سے ہم گرو کر رہے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے, کیوں ہم پیچھے ہیں, اگر پیچھے ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جی مسیح میں آپ کو سلام. پہلی بات تو یہ ہے پاشا صاحب کی سائیکالوجیکل ٹرم ہے جس میں اسکیما ہم اس کو کہتے ہیں, SCHEMA اسکیما. ہمارا ایکچولی اسکیما اس طرح سے بن چکا ہے, یا میں کہہ لوں کہ کوگنیشن پروسیس ایسا ہو گیا, اور کوگنیشن پروسیس از کہ ہم جب ہمارا جو تھنکنگ پیٹرن ہوتا ہے, سوچنے کا جو ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے, وہ اس طرح کا بن چکا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمیں اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی جتنی غیر قوموں کو امپورٹنس دی جاتی ہے. ہم ایکچولی میں نے آئی ایم اے کرسچن گرل خداوند کے فضل سے, اور بھی بہت سارے میں نے کرسچن اسٹوڈنٹ دیکھے ہیں. ہم نے جب میں اپنے اسٹڈی کے پیریڈ میں تھی, سو آئی واز دی اونلی کرسچن اسٹوڈنٹ آؤٹ دیئر, اور میں نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ جس طرح سے امپورٹنس مجھے دی جا رہی ہوتی تھی اسی طرح سے میرے دوسرے فیلوز کو بھی دی جا رہی ہوتی تھی. تو کہیں نہ کہیں ہم نے ایکچولی خود سے اس چیز کو اپنے اندر, اور ہمارے ایکچولی فیملیز میں بھی یہ بولا جاتا ہے کہ زیادہ بات نہیں کرنا, ڈرا دیا جاتا ہے کیونکہ تمہارے ساتھ مسیحی کا نام جڑا ہوا ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں مسیحی ہوں تو میرے اندر دلیری بھی ہونی چاہیے. تو تھوڑی سی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کریئر کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں, کیونکہ ہم لوگ ایکچولی ہم یہ تو سوچ لیتے ہیں کہ جیسے ابھی آپ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کہہ رہے تھے جوشوا صاحب کی ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, لیکن ایکچولی معلوم نہیں ہوتا کہ کرنا کیا چاہتا ہوں یا میرا انٹرسٹ کیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح سے باقی چیزوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں, کریئر کاؤنسلنگ کی بھی اتنی ہی زیادہ ضرورت ہے کہ آیا آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا نہیں کرنا چاہتے. اور پاشا صاحب میرے پاس بہت زبردست ایگزامپلس بھی ہیں, ہم واقف بھی ہیں کہ ایک رکشہ چلانے والے نے اپنی بیٹی کو CCA بنایا, اور معلوم نہیں بہت سارے جج بنا بیٹا, ایک سینیٹری ورکر کا بیٹا جج بنا ہے. ایسا ہی ہے. اور میری نانی جو تھی وہ بالکل جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں چٹا ان پڑھ وہ تھیں, لیکن خداوند کی فضل سے انہوں نے میری اماں کو شی از اے میڈیکل آفیسر, اور 18 گریڈ سے وہ ریٹائر ہوئی ہیں. تو وہ ہم نے بعض اوقات یہ سوچا ہوا ہے کہ اگر میں ان پڑھ ہوں نا تو میری آنے والی پیڑھی بھی ان پڑھ ہوگی. اور اکثر یہ کہا جاتا ہے, بہت زبردست لوگ کہتے ہیں, کرسٹیانو رونالڈو بہت بڑے جو ہیں وہ اسپورٹس پرسن ہیں, ایتھلیٹ ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میں غریب پیدا ہوا تو اس میں میرے باپ کا یا میرا قصور نہیں تھا, ہاں اگر میں غریب مروں گا تو میرا قصور ضرور ہوگا. تو ہمیں تھوڑا سا اپنا تھنکنگ پیٹرن چینج کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی بلیو کہ جس طرح سے ہم گلی گلی کوچوں میں ہم نے سنڈے اسکولس کھولے ہوئے, اسی طرح سے ہم شاید کریئر کاؤنسلنگ اسکولس بھی کھول سکیں, تاکہ ہم بچوں کو جب وہ 6th-7th گریڈ میں جاتے ہیں وہیں سے ہی ہم لوگ ان لوگوں کو ٹرین کرنا. لیکن یہ کام چرچ بھی کر سکتا ہے کہ چرچ میں اگر 52 ہفتے ہیں ہاں جی سال کے اندر, رائٹ, 52 ہفتے سے مراد 52 سنڈے ہیں, بالکل, تو کیا ہم کچھ سنڈے میں ایجوکیشن کے اوپر بات نہیں کر سکتے؟ بے شک کر سکتے. یا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو واپس آپ کی طرف آئیں گے. ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور جو سلسلہ منقطع ہوا ہے اسے دوبارہ یہیں سے جوڑیں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا, کہیں جائیے گا مت, اسٹے ود اس. ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. ہم بات کر رہے ہیں آج تعلیم کی. کیا وجہ ہے کہ چرچ میں تعلیم کے حوالے سے بات نہیں کی جاتی؟ ہم بات کر رہے تھے 52 ہفتوں کی, یعنی 52 سنڈے کی, سنڈے سروس کی. اس کے علاوہ بھی بہت سے چرچز جو ہیں وہ مختلف دنوں کے اندر جو ہیں وہ بھی اپنی خدمت کو سر انجام دیتے ہیں. لیکن کیا ایجوکیشن کے اوپر بات نہ کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ جی محترمہ آپ کی طرف آتے ہیں دوبارہ. جی آپ کے تجربے میں یہ بات کیسے آتی ہے کہ ہم نے چرچ کے اندر کبھی آپ نے پیغام سنا کہ ایجوکیشن جو ہے وہ اسے حاصل کرنا بہت ضروری, کیا کہتی ہیں آپ؟ نہیں پاشا صاحب, میں نے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایسا کچھ خاص سنا نہیں ہے کہ ایجوکیشن پہ بات کی جائے, یا ایجوکیشن کے
امپورٹنس کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کی جائے. اور ہم یہ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ کلام میں یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ تم دنیا کے سر ہو, دم نہیں ہو. تو ہمیں ایکچولی سمجھ نہیں آتی, ہم اتنے زیادہ انفیریئرٹی کمپلیکس میں آ چکے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ایجوکیشن یا اچھی پوسٹ جو ہوتی ہیں, اچھے عہدے جو ہیں وہ شاید ہمارے حق میں ہیں ہی نہیں. اور سوری ٹو سے, لیکن جو ہمارے خدام ہیں اور ہمارے سربراہ ہیں ان کو بھی شاید اس چیز کی کبھی بھی ٹینشن نہیں ہوتی ہے کہ مجھے بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بڑے بڑے چرچز, چاہے اگر میں کیتھیڈرل میں چرچ آف پاکستان کو دیکھ لوں یا میں کیتھولکس میں دیکھ لوں, بہت بڑی بڑی بلڈنگس تو ہیں جو گورے بنا کر چلے گئے ہیں, لیکن ابھی جو ہم اربوں خربوں کے حساب سے جو ہم حاصل وصول کرتے ہیں, جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا دے رہا ہے, کیا ہم صرف اس کو اپنی بلڈنگز اور اپنی ویزاز پر ہی محدود رکھیں گے, یا ہم یہ میری دلی طور پہ خواہش تھی کہ کاش کچھ ایسا ہوتا. کالجز تو ہیں, سینٹ پیٹرکس, ٹرینیٹی ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, لیکن کیا کوئی یونیورسٹی پیدا ہوئی ہے آج تک؟ ایک بھی یونیورسٹی, کرسچن یونیورسٹی کوئی بھی نہیں ہے. کرسچن یونیورسٹی ہے نہیں ہے. یہ میں جب میں نے گرو کرنا شروع کیا تھا, میں تب سے یہ سوچی تھی کہ اچھا اربوں کے حساب سے ڈونیشن آ رہی ہے, چندہ آ رہا ہے وغیرہ وغیرہ, تو کیا سینٹ فلپس یونیورسٹی ہے, سینٹ تھامس یونیورسٹی ہے, ٹرینیٹی کے نام سے یونیورسٹی ہے, سینٹ اینڈریوز کے نام سے یونیورسٹی ہے, لیکن نہیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم سب کچھ ایکچولی ہم آج کے دور میں اتنے خود غرض ہو چکے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے بچے کو لیگ پیس دے دوں اور اگلے کو میں آلو کھلا کے چلتا دفع کروں. ہم کہتے تو ہیں کہ ہم روحانی باپ ہیں, لیکن روحانی باپ جو ہوتا ہے وہ ہر طرح سے خیال رکھتا ہے, وہ سپورٹ کرتا ہے, اس کو معلوم ہوتا ہے کسی نیڈ کیا ہے. ایگزیکٹلی. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو آپ روٹی کپڑا مکان تو فراہم کر دیں, لیکن کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر کسی کو فری بکس کی ضرورت ہے, اسٹیشنری چاہیے, تو کیا میں اس کو فراہم کر دوں اگر ان کے پیرنٹس اویلیبل نہیں کرے؟ میری ایک میڈ آتی تھی میرے گھر میں, پاسٹر صاحب میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. تو وہ ہوتا یہ تھا کہ آج کل ہو یہ گیا کہ ہمیں نا یہ ہوتا ہے کہ ٹیوشن فیس کتنی آ رہی ہے, یا مجھے اس سے کیا مفائد حاصل ہو سکتے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر انڈیویجولی میں, آپ, جوشوا, یا ہماری کمیونٹی میں جتنے بھی اچھے اور پڑھے لکھے لوگ ہیں, اگر وہ یہ سوچنا شروع کر دیں اور اپنے آپ کو سیلف لیس کر دیں, تو بہت بہتری آ سکتی ہے. اب وہ میڈ جو تھی, ان کا جو بیٹا تھا چھوٹا سا, وہ ننا سا تھا, اینڈ ہی واز اے نیو بورن بیبی, وہ تب آیا تھا, اور وہ 4 سال کا تھا جب تک وہ میرے پاس تھا, اور 4 سال کی عمر میں روانہ ہوا. جب مجھے ایسا لگا پاسٹر صاحب کہ اب یہ بات کر سکتا ہے, رسپانس کر سکتا ہے, اس کو تھوڑی سمجھ آنے لگی ہے, میں نے دین اینڈ دیر جو ہے اپنے ہی پیسوں سے اس کے لیے بکس منگوائیں, اور میں نے اس کو تھوڑا تھوڑا تعلیم حاصل اس کو دینا شروع کر دیا. جب میری میڈ نے دیکھا کہ یہ مطلب میرے بچے پہ اتنا فوکس کر رہی ہے, پڑھا رہی ہے, تو اس نے مجھ سے ریکویسٹ کی, اور اس نے مجھے کہا کہ نا تم 200-300 روپے مجھ سے لے لو زرش, اس سے زیادہ میں دے نہیں سکتی, بڑی والی کو بھی تم پڑھاؤ. میں ہنس پڑی, اور میں نے کہا نہیں, تم اس کو اپنے پاس رکھو اور تم اس کو بھیج دیا کرنا. اور خداوند کا بڑا شکر ہے کہ ایک بچے کو میری اماں فری آف کاسٹ پڑھا دیتی تھیں ٹیوشنس, اور ایک بچے کو میں. تو اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھنا شروع ہو جائیں, اور ہم یہ سوچیں کہ یار نہیں, جو قوم کا بچہ ہے وہ میرا بچہ بھی ہے. میں نے آج کرسچن وکیل دیکھے ہیں, کرسچن ججز دیکھے ہیں, کرسچن ڈاکٹر دیکھے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں, لیکن وہ صرف اپنی حد تک ہیں, انڈیویجولی ہیں, کمیونٹی کا نہیں سوچتے. وہ اس طرح سے نہیں. اب آپ کی طرف آؤں گا یشوا. جب ہم چرچز کی بات کرتے ہیں تو چرچ تو ہم اس کے خلاف نہیں ہیں, بننے چاہیے, گلی گلی بنے, اور گھر گھر میں ہونا چاہیے, لیکن اسکول بھی ہونے چاہیے. اگر ہم آج سے 30-35 سال پیچھے چلے جائیں تو اگر کیتھولک چرچ تھا تو 7 اسکول ہوتا تھا, اگر پروٹسٹنٹ چرچ ہے, چرچ آف پاکستان کا, تو 7 اسکول ہوتا تھا. لیکن اب وہ ٹرینڈ جو ہے وہ ختم ہو گیا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہمیں اسکولس بنانے کی زیادہ ضرورت ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر آج سے آنے والے 10-12 سالوں میں شاید جو آج حالات ہیں ان سے بھی بدتر نہیں بلکہ بدترین ہو جائیں. تو کیا لائے عمل اختیار کریں کہ اسکولس ہونے چاہیے؟ اچھا دیکھیں, اسکولس کا جو میٹر ہے وہ بہت ہی زیادہ کرٹیکل ہے. کرٹیکل ان اے سینس کہ آپ کی آبادیوں کے اندر کیتھولک کی, جیسے آپ نے اسپیسیفکلی بات کی کہ کیتھولک کے 2 کام ہیں, جہاں وہ جائیں گے پہلے تو چرچ بنائیں گے, اور دوسرا کیا ہے, اسکول. تیسرا کام ان کا کیا ہے, وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہاسپٹل, کوئی میڈیکل سینٹر وہاں بنایا جائے. کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف چرچ آپ کی بیسک نیڈ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح بات نہیں ہے, غلط بات. اگر آپ ساری چیزیں چرچ کو دے رہے ہیں, چرچ کر رہے ہیں, بٹ غریب شخص کے پاس کیا ہے؟ غریب شخص, فار ایگزامپل, اگر میرے گھر میں ایک پرسن ہے, اس کی 10,000 سیلری ہے, اور اس کا 1,000 روپے منتھلی کاٹ ہدیہ ہے, XYZ, 500 بھی ہو سکتا ہے, 200 بھی ہو سکتا ہے, وہ بڑی وفاداری کے ساتھ دے رہا ہے, اور خدا کا خادم وہی سے اپنی اسسمنٹ بھی پوری کر رہا ہے اور اپنی الاؤنسز بھی لے رہا ہے. یہ بری بات نہیں ہے, کیونکہ خدا نے کہا کہ خادم جو ہے وہ کلیسیا کے
چیزوں سے چلتا ہے. لیکن لیڈر کا کام کیا ہے؟ اگر ہم اسے لیڈر ایز اے چرواہا کنسیڈر کرتے ہیں, پریسبٹر انچارج ہے, تو اسے اپنی گلہ کی, اپنے بھیڑوں کی رکھوالی کرنی ہے. صرف آپ کو اسپریچول نہیں, آپ کو دوسرے فزیکل طور پر بھی, آپ کو ایجوکیشنل طور پر گروتھ کرنی ہے, ان کو صرف آپ نے روحانی ترقی میں انہیں تھوڑی بڑھانا ہے. روحانی ترقی میں اسے اردو پڑھنی نہیں آتی, اسے انگلش پڑھنی نہیں آتی, کیونکہ ایجوکیشن تو بیسک چیز اس لیے ہے کیونکہ آپ کو بائبل آپ کی لٹریچر میں ہے, اور آپ کا جو لٹریچر ہے وہ ایجوکیشن کو شو کرتا ہے. اگر آپ نے کلام کو پڑھنا ہے, الفاظوں کو سننا ہے, سمجھنا ہے, جو سلیس اردو ہے ان کے الفاظ آپ کو کیسے سمجھ آئیں گے؟ جب آپ اس کو پڑھیں گے. اور پڑھیں گے کب؟ جب آپ کے پاس وہ چیز ہوگی. اور چیزیں کب ہوگی؟ جب آپ کا جو لیڈر ہے وہ آپ کو موٹیویٹ کرے اور گائیڈ کرے. سینٹ مارک چرچ سے میرا تعلق ہے, کورنگی نمبر 6 میں, اور مجھے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, میں 25 ایئر اولڈ کا ہوں, اور آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ ہمارے چرچ کے اندر کبھی ایجوکیشن کے اوپر بات کی ہو. ہاں, نوجوانوں پر بات کی ہے, لیکن بائبلی نقطہ نگاہ سے اور بھی ٹاپکس پر بات کی ہوگی, طلاق کے اوپر بھی بات کی ہوگی, لیکن ایسا اسپیسیفک جو ہے کرسچن کاؤنسلنگ کے سبجیکٹ کے اوپر یا ایجوکیشن کے اوپر کہ یار میرے بچے نے 9th-10th کی کر لیا ہے, اب چرچ کو چاہیے کہ وہ ان بچوں کو موٹیویٹ کرے کہ آگے وہ پری میڈیکل میں جاتا ہے, پری انجینئرنگ میں جاتا ہے, کس میں جائے گا. تو فرسٹ ٹائم میں نے اپنے سینٹر کے تھرو ایک سیمینار کا انعقاد کروایا تھا جس کا نام تھا نیڈ ڈائریکشن. ریسنٹلی 9-10 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بچوں کے پیپرز ہوئے, اور میں نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو سیمینار تھا اس کو آرگنائز کیا چرچ پلیٹ فارم سے. تو اسی طرح جب آپ کے جو کلیسیا کے لوگ ہیں, صرف چرچ لیڈر کا کام نہیں ہے, جو چرچ ہے, کمیونٹی ہے, باڈی آف کرائسٹ ہے, ہم سب ہیں, اس کا کام ہے کہ آپ پادری سے اپنی رجوع کریں, انہیں آئیڈیاز دیں. جب آپ آئیڈیاز دیں گے تب وہ کچھ کر پائے گا. پولیٹیکل ایشو بہت زیادہ ہیں. اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں کیتھلک کو نکال کر جو ادر چرچز ہیں, پیرا چرچز ہیں, تو ان میں آپ کو صرف کروسیڈس کے علاوہ, شفائیہ اور دعائیہ عبادت کے علاوہ آپ کو کوئی منسٹری نہیں ملے گی. اگر آپ ایجوکیشن کی طرف آپ کو بہت کم لوگ ملتے ہیں, بالکل بہت کم ملیں گے آپ کو, اور آپ کو کوئی ایسی منسٹری بھی نہیں ملے گی. آپ کو ہیلنگ منسٹری ملے گی, کروسیڈ منسٹری ملے گی, ایونجلزم بھی آپ کو ملے گا. لیکن آپ مجھے بتا دیں کہ ایجوکیشن منسٹری پاکستان میں کون اس کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ وہ لوگ فری ایجوکیشن دے رہے ہیں, فری سکولز بھی ہیں, لیکن ان کا مقصد کیا ہے؟ وہ واپس انہیں لا کر وہی کروسیڈ میں لے کر جاتے ہیں. پبلک زیادہ ہوگی, ہمیں زیادہ پیسے ملیں گے, زیادہ دکھائیں گے. آپ بار بار انہی ایمانداروں کو کنورٹ کر رہے ہیں جو پہلے سے کنورٹ ہیں. جو ایک دفعہ بپتسمہ آتا ہے سیکرامنٹس کے مطابق, چرچ آف پاکستان کے 2 سیکرامنٹس ہیں, بیپٹزم اینڈ ہولی سیکرامنٹ, ہولی کمیونین. تو بیپٹزم جس کا ایک دفعہ بپتسمہ ہو گیا, بار بار آپ دوبارہ اسے کنورٹ کریں, اسی کو کنورٹ کریں, اٹونمنٹ توبہ دے رہے ہیں, بار بار اسے کریں. اچھا آپ کی طرف آتا ہوں, کوئی بھی معاشرہ تعلیم نہیں ہے تو نقصانات کیا ہیں؟ اگر تعلیم ہے تو اس کی بڑھوتی کیسے؟ ہاں جی, سب سے پہلی بات تو ایک بہت خوبصورت پوائنٹ یشوا نے اٹھایا کہ اگر ہمیں اردو نہیں پڑھنی آتی ہوگی, اگر ہمیں انگریزی نہیں پڑھنی آتی ہوگی, تو ہم کلام مقدس کو کیسے کھولیں گے, انڈرسٹینڈ کیسے کریں گے, انڈرسٹینڈ کیسے کریں گے؟ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ زندگی کی روٹی ہے اور تسلی کا سرچشمہ جو ہے وہ پاک کلام ہے در حقیقت. اور ہم بہت زیادہ حکمت کی بات کرتے ہیں, عقل اور دانائی اور دانش مندی کی بات کرتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دانش مندی تب تک نہیں آ سکتی جب تک کہ خداوند کا زندہ کا پاک کلام ہمارے ذہن میں, یا ہم گلے کا توق نہیں اس کو بنا کے گھوم سکتے. تو سوال میرا یہ ہے کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہی نہیں ہوں گے تو آپ کلام کیسے پڑھیں گے؟ اور آپ کو میں پاشا صاحب ایک زبردست بات بتاؤں آپ کو. جب میں نے بائبل اسٹڈی کو اسٹارٹ کیا, اٹس بین 7 to 8 ایئرس جب سے میں نے خداوند کے ساتھ چلنا شروع کیا, میری واک ان کرائسٹ ہوئی. تو جب سے میں نے اسٹارٹ کیا, میں نے بائبل مقدس میں سائیکالوجی دیکھی ہے, بائبل مقدس میں کیمسٹری دیکھی ہے, فزکس دیکھی ہے, میتھس دیکھی ہے, سائنس دیکھی ہے. مکمل ضابطہ حیات ہے, مکمل ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو جب تک ہم پڑھیں گے نہیں تو ہم کہتے ہیں, جیسے آپ نے بھی ایک بات زبردست پوائنٹ اٹھایا کہ گلی گلی میں چرچز ہیں, گلی گلی میں سنڈے اسکولز ہیں, لیکن کیا گلی گلی میں انہی چرچز, انہی سنڈے اسکول کے ساتھ کیا اسکولز ہیں, کیا ٹیوشن سینٹرز ہیں, کیا کوچنگ سینٹرز ہیں؟ تو جب تک وہ ہوں گے ہی نہیں تو تب تک ہم لوگ آگے بڑھ کیسے پائیں گے؟ اور اب جیسے فار ایگزامپل میں ابھی ایز اے پروجیکٹ مینیجر ایک کمپنی میں کام کر رہی ہوں, اور خداوند کے فضل سے بہت اچھا چل رہا ہے. اور میں نے وہاں پہ اور بھی 5 سے 6 کرسچن کولیگس دیکھے ہیں. آئی بلیو اگر وہ ان میں سے 4 CEO ہیں, اور 4 CEOs میں سے ایک جو ہیں وہ میرے جاننے والے ہیں, ہی از اے کرسچن گائے دیئر. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ پڑھے لکھے نہ ہوتے تو کیا وہ وہاں تک پہنچ پاتے؟ تو مجھے بالکل یہ بہت زیادہ دلی طور پہ دل کی گہرائیوں سے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم پڑھیں گے نہیں تو نہ ہم پوسٹ اچھی حاصل کر سکتے ہیں. ہم پہلے سے ہی اتنا زیادہ تھوڑا سا ڈر چکے ہیں کہ ہم میں آگے بڑھنے کی جستجو نہیں ہے. ایسا لگتا ہے مجھے پاسٹر صاحب, جو آپ کا سوال تھا کہ پیشن کی بہت کمی ہے,
اور شعور کی بہت کمی ہے. اگر ہم پیشن اور شعور کو ساتھ لے کے چلیں گے تو ہم پھر کیا کچھ نہیں کر سکتے. اب دیکھیں یہ خدمت کا ایک حصہ ہے کہ میں بھی یہاں بیٹھی ہوں, آپ بھی بیٹھے ہیں, یہ بھی بیٹھے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم باقی دنیا داری کے کام چھوڑ دیں. اور پڑھے لکھے ہونے کا صرف یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ میں غرور آ جائے, کیونکہ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھیں کہ پڑھ لکھ کر جو ہے ان کی آنکھیں نیچے نہیں ہوتی. نہیں, پڑھائی جو ہے ہمیشہ آپ کو ہمبل رہنا سکھاتی ہے اور گراؤنڈڈ رہنا سکھاتی ہے. تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ چیزیں بھی بیسک اپنی جو ایتھکس ہیں ان کو بھی ہمیں ساتھ رکھنا چاہیے. اور پاشا صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم ایتھکس بھی ہم تبھی سیکھ سکتے ہیں اگر ہم کتاب کھولیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اخلاقیات تبھی آئیں گی جب آپ, کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو شاید ایتھکس کا نہ ہو, تو ہم اخلاقیات کی طرف آ جاتے ہیں کہ اخلاقیات تبھی آئے گی جب ہم اس مضمون کی طرف آئیں گے, پڑھائی کی طرف آئیں گے. اور سمپل سی بات ہے کہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے, ترقی کا راز, اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو اس کا راز جو پنہا ہے وہ تعلیم کے اندر ہی ہے. اگر تعلیم نہیں ہے تو پھر ہم گراؤنڈ کیا اس سے بھی شاید نیچے چلے جائیں. اگر ہم نے کوئی مقام حاصل کرنا ہے تو تعلیم کے ساتھ ہی, ادروائز ہم اسے نہیں حاصل کر سکتے. ناظرین یہاں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد آ کر ہمارے ساتھ ایک نئے مہمان جڑیں گے, اور پھر ہم اور بہت سی باتیں جو ہیں وہ آج تعلیم کے حوالے سے کریں گے. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام خدا کے لوگ میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا, میں یہاں بتاتا چلوں کہ آج کا ہمارا موضوع تعلیم, اس کے فائدے اور نہ حاصل کرنے کے نقصانات. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں یشوا مسیح, جن کا تعلق سنٹ تھامس تھیولوجیکل کالج سے ہے اور MD کے وہ اسٹوڈنٹ ہیں. اور اس سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھی زیرش ضیاء اللہ, جو کہ اب وہ جا چکی ہے, اور ان کی جگہ پر ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے گیسٹ آ چکے ہیں یہاں پر, ونسنٹ خان صاحب. آئیں ان سے ملتے ہیں اور بہت سی باتیں جو ہیں وہ ایجوکیشن کے حوالے سے کرتے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, آپ ہمارے ساتھ شروع سے جڑے ہوئے. اگر ہم پاکستان کی تاریخ کی بات کریں تو تعلیم کے میدان کے اندر ہمارے بہت سے نام ہیں, بہت سی خدمات موجود ہیں. اگر ہم کالجز کی بات کریں, بورڈنگس کی بات کریں, یا ہم کانوینٹس کی بات کریں, تو فادر سسٹر ننس, اور ایک 30-35 سال 40 سال پیچھے چلے جائیں تو ایک رول رہا ہے بہت مضبوط اور اسٹرانگ. موجودہ دور میں دیکھا جائے تو تعلیم کے میدان میں پیچھے کیا وجوہات کیا ہیں؟ بہت شکریہ پاسٹر صاحب. دیکھیں, اگر ہم اس پورے ٹاپک پہ ڈسکشن کریں تو اس کے اوپر نا کافی محرکات ہیں اس کے اوپر. اور اگر میں جتنا پاکستانی کی تاریخ کو کھنگال لوں تو اس کے محرکات نکلتے تقریباً 1970 کے قریب سے. ٹھیک ہے, 1970 میں آپ کے ملک میں ایک بڑے عوامی لیڈر آئے جو کہ خود کانوینٹ سکولز کے بھی پڑھے تھے, اور انہوں نے اپنے آپ کو لبرل کلیم کرتے ہوئے آپ کے اوپر ظلم یہ کیا کہ ایک نیشنلائزیشن کی پالیسی لائے اور آپ کے ادارے ہی آپ سے چھین لیے گئے. تقریباً 35 سال تک آپ کے ادارے آپ سے جو ہے وہ چھینے رہے, اور پھر ایک ڈکٹیٹر کی مہربانی کی وجہ سے, وہ بھی اس ڈکٹیٹر کو 30-35 سال بعد خیال آ گیا اس عامر کو, اور اس نے آپ کو آپ کے انسٹیٹیوشنس واپس دیے فار دا سیک کہ شاید وہ بھی انہی انسٹیٹیوشن سے پڑھے ہوئے تھے. یہ جو 30-35 سالہ دور ہے, اگر تو آپ اس کا بغور جائزہ کر لیں اور تاریخ کو پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسیحیوں کا پاکستان میں جو زوال ہے وہ اسی دور میں شروع ہوا. یہ ڈیوریشن ہے بالکل. تو یہ جو ہم 1970 والے دور کی جو ہم بات کریں, جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ 30-35 سال کا ایک ہمارا سیاہ دور آیا اور ہمارے انسٹیٹیوٹ ہم سے چھینے گئے. اس کے علاوہ ایک زریش نے بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی مجھ سے پہلے, کوگنیٹو تھیوری کی ایک انہوں نے ذکر کیا تھا سائیکالوجی میں. اس 30-35 سال میں ہماری جو کوگنیٹو لرننگ ہے, ٹھیک ہے نا, ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ڈیولپ ہو گیا, ہم تعلیم اور میڈیکل سے نا ہم آگے جھاڑو کے اوپر. ٹھیک ہے, ہم نے تعلیم کو چھوڑ دیا. پلس جو ہمارا ایک مائنڈ بلاکٹ کریٹ ہوا وہ یہ کہ اب ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہی نہیں. سونے پہ سہاگا ہمارے جو امائد دین ہیں, جو ہمارے لیڈرز ہیں, اب وہ میں سوشلی بات کروں, پولیٹیکلی بات کروں یا ریلیجیسلی بات کروں, ٹھیک ہے, کسی کا بھی اس طرف کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. دیکھیں, مسیحیت کا اگر آپ بغور مطالعہ کریں نا, مسیحیت میں انفرادیت پہ بات نہیں ہوتی, مسیحیت میں بات ہوتی ہے اجتماعیت. پچھلے 35 سے 40 سالوں میں ہم نے مسیحی قوم میں ایز این مائنورٹی اجتماعیت کا جو کانسیپٹ ہے اس کو چھوڑ دیا اور انفرادیت پہ ہم آ گئے. یہ کچھ مین محرکات ہیں جنہوں نے ہمارا مائنڈ سیٹ ایسے ڈیولپ کیا. اچھا, پھر آپ
جب آ جاتے ہیں مشرف کے دور میں, ٹھیک ہے نا, یہ جو ہم اس بات کی کرتے ہیں, جب آپ کو آپ کے انسٹیٹیوشنس ملے, جب آپ کو نیشنلائزیشن کے بعد اپنے انسٹیٹیوشنس ملے تو ان کا انفراسٹرکچر اتنی بری طریقے سے خراب ہو چکا, ٹھیک ہے نا, نہ کریکولم کی کچھ کوالٹی, نہ ٹیچرس کی کچھ کوالٹی. وہاں پہ پچھلے 30-35 سال تک کون سے ٹیچرس پڑھاتے رہے, آپ کی عمر زیادہ, آپ بھی جانتے ہوں گے, میرے فادر خود مشنری اسکول سے پڑھے اسی دور میں, تو بتاتے ہیں وہ معیار اب کھڑا کرنے میں ہمیں ٹائم لگے گا, ٹھیک ہے. 20 سے 25 سال کا آپ کو کم از کم چاہیے, کیونکہ 30-35 سال آپ کا ڈیمیج ہے. پلس ہم نے مزید ایک غلطی کیا کی, ہم نے چرچز کی کوانٹٹی بڑھائی, ہم نے اسکولس کی کوانٹٹی نہیں بڑھائی. میرا اب ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس جگہ کا مسئلہ نہیں ہے, آپ کو جگہ آپ کے پاس بہت, آپ صدر کے چرچز کو بھی چھوڑیں, انگریزوں کے بھی چرچز کو بھی چھوڑیں, آپ کے پاس علاقوں میں بھی جگہ بہت ہے. چھوٹی سی اگزامپل لیتا ہوں, آپ ابھی پہلے بات کر رہے تھے کہ 52 سنڈیز میں سے ایک بھی سنڈے تعلیم پہ بات نہیں ہوتی. چرچ کا استعمال پورے سال میں ہوتا کتنے, 52 سنڈیز, کچھ ایسٹر اور کرسمس کی بات نے 60 دفعہ, باقی کے 300 دن استعمال کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کیوں اسکول کو جو ہے وہ چرچ کی جگہ کو ہی اسکول کیوں نہیں بناتے؟ آپ تعلیم بالغاہ وہاں سے کیوں نہیں دیتے؟ آپ ایتھیکل لرننگ وہاں سے بچوں کو کیوں نہیں بناتے؟ آپ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ, کمپیوٹر ٹریننگز, لینگویج کورسز وہاں سے کیوں نہیں کرواتے؟ وہ آپ کے پاس 24/7 تو نہیں میں بولوں گا, لیکن 24 مطلب 6 دن اور 24 گھنٹے تو وہ جگہ اویلیبل ہے نا, اس کو یوٹیلائز کریں. آج بھی آپ کے معاشرے میں ہر علاقے میں پڑھے لکھے لڑکے لڑکیاں موجود ہیں. دیکھیں آج اگر کوئی مجھ سے یہ بات کرنا کہ تعداد کرسچن بچوں کی, پڑھے لکھے لڑکے لڑکیوں کی کم ہے لیکن نہ ہونے کے برابر نہیں ہے. میں نے کراچی یونیورسٹی سے پڑھا, 4 سال تک میں اکیلا کرسچن بچہ تھا جس نے گریجویشن اور ماسٹرز میں تھا. اسی طرح جوشوا بھی کراچی یونیورسٹی سے پڑھے, یا اور بھی جو ہیں. تو آپ کے کچھ بچے موجود ہیں, ان کو یوٹیلائز کریں. آپ نے چرچ کو ایک محدود کر دیا کہ یہاں پہ صرف اور صرف جو ہے وہ یا تو شفایہ میٹنگ ہوگی, یا سنڈے سروس ہوگی, یا آپ کو چندہ دیا جائے گا, یا آپ کو راشن دیا جائے گا. تعلیم کے لیے کچھ نہیں ہو رہا, تعلیم کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا. آپ کی طرف آتا ہوں, اگر کوئی لائے عمل اس طرح کا بنایا جائے, کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ اسکولس نہیں ہو رہے. میرے کئی ایک جاننے والے ہیں جو ابھی انہوں نے اسکولس شروع کیے ہیں, اور ان کے ساتھ وہ چھوٹے چھوٹے جو کورسز ہیں بچوں کو وہ کروا رہے ہیں, اور ان خاص طور پہ ان کے لیے جو پے نہیں کر پاتے ہو رہے ہیں, لیکن کام اس طرح سے نہیں ہو رہا جس طرح سے کہ ہونا چاہیے. پھر ایک اور چیز کہ جو ایک بچوں کے اندر جو نہ پڑھنے کی ایک جو بیماری ہے, وہ شعور وہ کس طرح سے پیدا کیا جائے. آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ نے جب شروع کیا اس سلسلے کو, دوبارہ وہی سوال کرتا ہوں کہ اب آپ کس طرح سے موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو, جا کے کیا بتائیں گے ان کو کہ آپ بچوں کو اسکول میں بھیجیں, تاکہ آنے والے 10-15 سال میں جب یہ اپنی زندگی کا آغاز کریں گے تو پھر یہ کسی چھوٹی موٹی چیز سے نہیں کریں گے, بلکہ یہ تعلیم حاصل کر کے ایک اچھی زندگی کو بنا سکتے ہیں. اچھا, اس میں ہمارا جو ویژن ہے, جو ہماری بیسک چیزیں ہیں کہ ہم کس طرح لوگوں کو موٹیویٹ کریں, اور کس طرح ہم اسٹوڈنٹس کو کہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں, ان کے مائنڈ سیٹ کو جو کوگنیٹیو تھیوری کی بات کی گئی ہے کس طرح اس کو چینج کیا جا سکے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم وی ول اسٹارٹ فرام کاؤنسلنگ, ٹریننگس, سیمینارز, ورک شاپ, کہ اس طرح آپ بچوں کو انگیج کریں تاکہ وہ فریلی آپ سے پہلے کوآرڈینیٹ ہوں. کیونکہ رورل ایریاز میں اور دیہاتی علاقوں میں کچھ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے کہ پیرنٹس جلدی کسی بھی نیو آرگنائزیشن پر ٹرسٹ نہیں کرتے کہ کس طرح ہوگا, کیا بیک گراؤنڈ ہے. لیکن جب آپ اپنے ایریے سے سٹارٹ کریں گے تو لوگ آپ کو دیکھیں گے, انسپائر ہوں گے کہ یار آج یہ جو لڑکا تھا اسی علاقے سے پڑھا ہے, کرنگی 6 سے, جہاں پر لکھا ہوا ہے آج بھی گوگل کے اوپر آپ سرچ کریں لکھا ہوا ہوگا سوپرس کالونی, جھاڑو لگانے والے جہاں پر لوگ. تو جب آپ کے جو آپ کے کولیگس ہیں, آپ کے فرینڈز ہیں, آپ کے سرکل کی جو فیملیز ہیں, وہ دیکھیں گے کہ آج نہیں جب یہ بچہ پڑھ سکتا تو میرا بچہ کیوں نہیں پڑھ سکتا, تو ہم انہیں اس طرح موٹیویٹ کریں گے. آپ ایک دفعہ ہمارے پاس انہیں بھیجیں, آپ ایک دفعہ ٹرسٹ کریں کہ گویا ہم انہیں کس طرح گائیڈ کرتے ہیں, ہم کس طرح ان کی ٹریننگ کرتے ہیں, کس طرح ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ فارن ایریاز میں چرچز کے اندر اسپیسیفکلی اس چیز کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو ایجوکیشن کا ڈفرینٹ ملے گا, کاؤنسلنگ کا الگ ملے گا, اور آپ کو سوشل ایکٹیویٹیز کا الگ ملے گا. ہمارے چرچز میں فقدان یہی ہے کہ ہم عبادت کے علاوہ کسی چیز کو پروموٹ نہیں کرتے. یہاں تو رفاقت خواتین والے وائٹ گفٹ سنڈے کر لیں گے, یوتھ گروپ والے چرچ کا پروگرام کر لیں گے, سنڈے اسکول والے ٹیبلوز کر لیں گے. ایجوکیشن کا پروگرام کیوں نہیں ہوتا؟
تو ہم اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ہر ایریا میں ایک ایجوکیشن سینٹر کو قائم کریں گے جہاں پر ہم پہلے بچوں کو ٹریننگز کے تھرو ان کے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں گے. جب خداوند قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کر لے آیا, کہا جاتا ہے کہ غلامی سے تو نکل آئے, مصر سے نکل آئے, لیکن دماغ میں مصر ہے, ابھی بھی دماغ میں غلامی ہے. تو خدا نے مختلف طریقوں سے اپنے حکام کے ذریعے کیا کیا, پھر انہیں موٹیویٹ کیا, انسپائر کیا, اور کہا جاتا ہے کہ نئی جنریشن جو آگے نکلی ہے وہ آپ نے دیکھا بادشاہ نکلے, اس میں سے قاضی نکلے. اسی طرح ہم پہلے اپنے لوگوں کو گیدر کریں گے, اپنے لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں گے, اور ان کی پھر آگے جو جنریشنز ہے وہ خداوند کے فضل سے آگے ڈاکٹرز بھی آپ کو ملیں گے, انجینئرز بھی ملیں گے, لائرز بھی ملیں گے, آپ کو ایجنٹس بھی ملیں گے. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم جتنی فیتھفلی کمٹمنٹ کے ساتھ اس کام کو کریں گے اتنا ہی خداوند اس کام میں برکت دے گا. زرش سے میں بات کر رہا تھا کہ تعلیم حاصل نہ کرنے کے جو نقصانات ہیں, میں پھر آپ کی طرف بھی وہی سوال لے کر آتا ہوں. آپ آنے والے 10, 15, 20 سالوں میں اگر یہی سپیڈ رہی, رفتار یہی رہی انڈیویجولی, ٹھیک ہے, میجورٹی کے لیے نہیں, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نقصانات کیا ہوں گے آنے والے 10, 15 سالوں میں؟ سیدھی سی بات ہے, اگر 10 سال تک بھی آپ اپنی مسیحی قوم کی تعلیم پر غور نہیں کرتے, انفرادی یا اجتماعی دونوں طور پہ, آپ کم از کم 200 سال پیچھے چلے جائیں گے. اس کا سب سے بڑا ریزن کیا ہے؟ آپ دیکھیں دن بہ دن ترقی ہو رہی ہے, سائنس ہو, ٹیکنالوجی ہو, انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے. دنیا جو ہے وہ ایک گلوبلائزیشن کے ماڈل کے اوپر جو ہے نا اب اس کی طرف موو کر رہی ہے. آئے دن نئی نئی تحقیق ہوتی ہے, نئی نئی چیزیں جو ہے وہ ریسرچ آپ کے سامنے آ رہی ہے, نئے نئے سافٹ ویئرز نکل رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب دور ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا, ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے آج سے تعلیم پر فوکس نہیں کیا نا, آپ کم از کم 100-200 سال پیچھے چلے جائیں گے. اور اگر آج سے میں بات کروں تو 200 سال پہلے کون سا دور تھا؟ کوئلے کا دور تھا, انڈسٹریلائزیشن کا دور تھا, اور آج جو ہے آج ماڈرنائزیشن یا ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے. اب اگر میں اس کو جنرلی ایک بات کروں کہ ہم کتنا پیچھے رہ جائیں گے, دیکھیں آپ پچھلے 20-30 سال سے, جیسے کہ جوشوا نے بتایا کہ جس ایریا سے ہم لوگ آتے ہیں, آج بھی اس پہ آپ گوگل سرچ کریں تو سویپرز کالونی آتا ہے. آپ کے ہاتھ میں پہلے بھی جھاڑو تھا, آپ کے ہاتھ میں آگے بھی جھاڑو رہے گا, بلکہ میں بولوں گا آپ کے ہاتھ میں شاید جھاڑو بھی نہیں رہے گا, وہ بھی نکل جائے گا. ریزن اس کا کیا ہے؟ کیونکہ اب دنیا میں اس کے لیے بھی مشینری استعمال ہوتی ہے, تو اس کے لیے بھی آپ کو مشین آپریٹر تو کم از کم بننا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے لیے بھی آپ کو ایک سرٹن ایجوکیشن, ایک سرٹن ٹریننگ چاہیے, تو آپ کے ہاتھ میں وہ بھی نہیں رہے گا. سو 0/0 یو لیفٹ ود نتھنگ. تو میں اگر اس کو پکچرائز کروں, ورسٹ کیس سینیریو ذہن میں رکھوں, تو ہمارے ہاتھ سے شاید جھاڑو بھی چلا جائے گا, جو بھی ہمارے پاس ریسورسز ہیں. نقصانات اگر تو یہ تو ہو گیا آپ کے ایک فائنینشیل یا سوشلی. اگر میں جنرلی ایک بات کروں, دیکھیے تعلیم کا مقصد نا, ایک تو ہمارا مائنڈ سیٹ بڑا غلط ہے کہ شاید تعلیم ہم حاصل کریں گے تو ہم ترقی, پیسے کمانے والی ترقی کر سکتے ہیں. میرا اوپینین یہ ہے کہ تعلیم جو ہے نا وہ آپ کی ذہن سازی کرتی ہے, وہ آپ کو ذہن کو کھولتی ہے, آپ کو آسمان کی بلندیوں کا بتاتی ہے اور زمین کی گہرائیوں کا بھی بتاتی ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ کو ہوا کے کتنے ایٹماسفیئرس کے ٹائپ ہے یہ بھی بتائے گی. وہ آپ کو یہ احساس دلائے گی کہ اس دنیا میں کتنی کائنات ہے, کتنی گلیکسیز ہے, اس میں سے ایک ہے ملکی وے, اور آپ اس کے ایک ذرے برابر آپ کی حیثیت ہے. وہ وسعت جب آتی ہے نا, وین یو ایکسپلور دا ہرائزن, تو آپ کو ایک سیلف ریلائنس پتہ چلتی ہے. آج علامہ اقبال کی جو ہے وہ یوم پیدائش ہے, تو خود ہی کا احساس ہوتا ہے نا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو خود ہی کا علم, سیلف ریلائنس آپ کو تب آتی ہے جب آپ ایکسپلور کرتے ہیں. میں یقین کریں, ہم بار بار تعلیم پہ بات کرتے ہیں, آج کل ایک بڑا ہماری قوم میں المیہ بھی چڑھ رہا ہے کہ اسکل سکھا دیں, تعلیم نہ دیں. دیکھیں اسکل سیکھ لے گا ٹھیک ہے, وہ کما لے گا, لیکن وہ پھر بھی کسی مقام پہ نہیں پہنچ سکتا. وجہ کیا ہے؟ آپ کسی مقام پر پہنچتے ہیں اپنے مائنڈ سیٹ. سب بریک لیں گے اور مائنڈ سیٹ سے میں دوبارہ واپس یہیں سے آؤں گا. ناظرین چھوٹے سے بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں, اور جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا یہیں سے جوڑیں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. اسٹے ود اس. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خدا کے لوگ میں. بات کر رہے ہیں ہم تعلیم کی. جی, مائنڈ سیٹ کی بات ہو رہی تھی کہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے اسے کیسے تبدیل کیا جائے. دیکھیں مائنڈ سیٹ, جیسے میں آپ سے پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ تعلیم جو ہے نا وہ صرف آپ کو اس قابل نہیں کراتی کہ آپ معاشی طور پہ اسٹیبل ہیں, بلکہ وہ ایک مائنڈ سیٹ کو ڈیولپ کرتی ہے. دیکھیں
اگر آئنسٹائن نے فزکس کی تعلیم حاصل نہ کی ہوتی تو وہ آپ کو اتنی بڑی تھیوریز نہ دیتا. ٹھیک ہے, آئزک نیوٹن کا یہ مائنڈ سیٹ ہی تھا کہ سیب گرا تو اس نے جو ہے وہ فورس آف گریوٹی کو جو ہے فورس آف اٹریکشن کو جو ہے وہ ڈسکور کر لیا. بل گیٹس, اچھا ایک میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ اسکل کی بات ہو رہی تھی اور آج اکثر بات کی جاتی ہے, اکثر لوگ آج کل کے دور میں بل گیٹس کی, مارک زکربرگ کی ایگزامپل لیتے ہیں کہ جی وہ تو کالج ڈراپ آؤٹس تھے, وہ تو انہوں نے تو یونیورسٹی چھوڑی تو انہوں نے ایسی چیزیں ڈیولپ کی. آپ ان کی جب ہسٹری پڑھتے ہیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بل گیٹس اور مارک زکربرگ نا یہ کوئی یہاں کے انسٹیٹیوٹ کے, کراچی کے انسٹیٹیوٹ کے ڈراپ آؤٹس نہیں تھے, وہ اسٹینفرڈ وغیرہ کے ڈراپ آؤٹس تھے. میں آپ سے آج ایک بات چیلنج کے طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے اچھے انٹر کیے ہوئے بچے نا, اچھے انٹر کیے ہوئے بچے اچھے کالجز کے, وہ ان یونیورسٹیز کا کور لیٹر بھی نہیں بھر سکتے. آپ میں اتنی قابلیت نہیں ہے. تو ان میں بھی جو قابلیت تھی وہ تعلیم سے آئی تھی. انہوں نے ایک پروگرامنگ لینگویج سیکھی تھی جس سے کوڈنگ سیکھی اور انہوں نے سافٹ ویئر بنایا. ٹھیک ہے, تو وہ انہوں نے پھر پاتھ الگ چوز کیا, انہوں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ نہیں کی لیکن انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی. تو مائنڈ سیٹ آپ کا اس طریقے سے چینج ہوتا ہے. ہمیں آدھی ادھوری باتیں بتائی جاتی ہیں. پہلی تو بات یہ ہے, دیکھیں خدا یسوع مسیح کا بھی کہنا ہے کہ تمہاری بات یا تو ہاں ہونی چاہیے یا نہ ہونا چاہیے, بیچ میں کچھ نہیں ہوتا. ریلیجن میں دیر از نو گرے ایریا. ہمیں سکھائی ہی آدھی باتیں جاتی ہیں, آدھا سچ. بل گیٹس نے کالج چھاٹتا ہی, وہ یار انہیں کالج کہڑا چھڈیا ہی ابھی تے جا کے ویکھو, وہ کوئی ایف سی کالج چ نہیں پڑھن ڈیا, وہ کوئی گورنمنٹ کالج کو رنگی 5 میں نہیں تھا پڑھ رہا. ٹھیک ہے, ہی واز ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز ان اسٹینفرڈ. اور میں آپ سے دلیل کی بات کہتا ہوں, ان میں سے جو بھی آج آپ کا شو دیکھ رہے ہیں آپ جائیں اسٹینفرڈ کی ویب سائٹ پہ, ایڈمیشن پروسیجر دیکھیں اور کور لیٹر ان کا جو ہے نا جس کی بیس پہ آپ کا ایڈمیشن ملتا ہے وہ لکھ کے دیکھیں. نہ دے تانوں کومے لگانے آندے نے, نہ تانوں آرٹیکلز دا پتہ ہے, گلا تسی کر دیو کہ بل گیٹس نے کالج چھڈے تھے. تو یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. آپ اویئرنیس پھیلائیں کہ تعلیم کے فائدے کیا کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تعلیم حاصل کرنے سے کیا مقام حاصل کیا جاتا ہے. پلس جو ایگزامپلس کی ہم بات کرتے ہیں, دیکھیں آج بھی ہر علاقے میں, اگر میں بات کروں ایک مخصوص اپنے علاقے کی کراچی کی, تو ہر علاقے میں کچھ نہ کچھ ایسے بچے موجود ہیں جنہوں نے کچھ تعلیم حاصل کی اور وہ آج کسی مقام پر بیٹھے ہیں. تو معاشرتی طور پہ آپ ان کو, چرچز کو اور کمیونٹیز کو چاہیے کہ ان کو ایز رول ماڈل پروموٹ کریں. اچھا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے کمشنر بھی موجود ہیں, ہمارے ڈاکٹر بھی موجود ہیں, ہمارے پاس انجینئرز بھی موجود ہیں, ہمارے پاس پروفیسرز بھی موجود ہیں, ایسا نہیں. لیکن یہ جو گروتھ ہے یہ سلو ہے. اگر ان کے ماں باپ نہ ان کو پڑھاتے, نہ ان کی طرف وہ توجہ دیتے تو شاید پھر یہ بھی ایسا نہ ہوتا. تو اگر آج ہم دیکھیں کہ ماں باپ کا اس میں رول کیا ہے, اور اگر نہیں ہے رول تو پھر ہم پیچھے. کہتے ہیں کہ ماں کی گود جو ہے پہلی درس گاہ ہے, یہ بات طے ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ تعلیم کے لیے کیا قربانی دیتے ہیں. اگر سمپل سی بات کی جائے, ایک شخص اگر 50 روپے کا گٹکا کھاتا ہے دن کا تو 1500 روپے مہینے کے بنتے ہیں, لیکن وہ 500 روپے بچے کی فیس نہیں دے رہا, اور پھر رو رہا ہے کہ میرے بچے کسی قابل نہیں بن رہے. اگر ایک شخص 100 روپے کی سگریٹ پی رہا ہے تو 3000 بن رہا ہے, لیکن وہ 800 روپیہ اسکول کی فیس نہیں دے رہا, اور یہ رو رہا ہے کہ میں غریب ہوں. بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر ہم قربانی دینا نہیں سیکھیں گے تو پھر ہم آگے بڑھنا بھی نہیں سیکھیں گے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا اس ٹائم المیہ ہمارے اندر, اور اس کے اندر اگین میں چرچ کے رول کو جو ہے وہ بہت زیادہ مسئلہ اس میں دیکھتا ہوں. دیکھیں ہمارے یہاں پہ نا شادی ہونا, ایک تو ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ, ہر مصیبت کا حل ہے شادی. ٹھیک ہے, منڈا نہیں سوندا شادی کر دو, کڑی نہیں صحیح چلن ڈی ویاہ کرا دو, منڈا کماندا نہیں ہے ویاہ کرا دو. یہ تو ایک جو ہر ہم نے گولی ڈھونڈی ہے نا, ایک ہی جگہ پہ ہر بیماری, سر کا بھی درد ہے تو ڈسپلن کھانے والا جو فارمولا ہے نا, یہ ہمیں لے کے بیٹھا ہوا ہے. منڈا مطلب جو بھی آپ ایسپیکٹ اٹھا لیں, لڑکی لڑکے کا اگر کوئی بھی ان کی جوانی میں مسئلہ ہے نا, پھاڑ کے دا ویاہ کرا دو. یہ نہیں کہ اس کا کنسنٹ ہے یا نہیں, اتنی میچورٹی ہے یا نہیں, وہ شادی جیسے مقدس رشتے کو سمجھتا نہیں, اور پھر وہ پیرنٹ بننے کو. ٹھیک ہے نا, ہم دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں نا ماں یا باپ, اور اگر ہم جنرلی میں بات کروں باپ کی, تو ہم باپ کو تشبیہ دیتے خدا سے. ٹھیک ہے نا, مطلب خدا باپ. تو ہمارا جو خدا باپ ہے وہ تو مہیا کرنے والا ہے, اور ہم یہاں پہ دیکھتے جو ہمارے دنیاوی ماں باپ ہیں وہ تو مہیا کرنے والا تو ان کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. آپ نے ابھی ایک لائن کی کہ ماں کی جو گود ہے وہ پہلی درس کا ہے.
یہ بات ماں سوائے آج کے بھی دور میں یہودیوں کے علاوہ ہمیں کسی قوم میں نظر نہیں آتی. ہم محلوں میں اگر حال دیکھتے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد جب اس نے تھوڑا سا اپنے پری کوگنیٹو ایرا میں آ گیا نا 3 4 5 سال کی ایج میں, اس کے بعد وہ بچہ کہاں جا رہا ہے, کہاں ہے, آئی ایم سوری ٹو سے ماں کو بھی ہوش نہیں ہوتا. ٹھیک, اس بچے نے کس عمر میں نشہ شروع کر لیا یہ بھی معلوم نہیں ہے. سنڈے اسکول بھی جا رہا ہے یا نہیں ہے, یا وہ چندے کے پیسے ہی تو اس نے چوری کرنے نہیں شروع کر دیے سنڈے اسکول کے پیسوں سے, یہ بھی معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے, وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ خود تعلیم یافتہ نہیں. ایکچولی وہ تو شادی کے لیے تیار ہی نہیں تھا بچہ, لڑکا لڑکی. آپ نے ان کی شادی کروا دی, پھر آپ نے بولا کہ آپ کو پوتا پوتی کی شکل دیکھنی ہے, انہوں نے پھر آپ کو پوتا پوتی کی شکل دکھا دی. ان کا تو کوئی کنسنٹ ہی نہیں تھا, خدا والو جو نظام چلنے ڈے وہ چلائے گئے. اب المیہ کیا ہوتا ہے دیکھیں, اگین مائنڈ سیٹ, کیونکہ نہ آپ کے پیرنٹس تعلیم یافتہ تھے, نہ ان کی پڑھائی ہوئی, نہ ان کی شادی ان کی مرضی سے ہوئی, نہ ان کو کوئی مائنڈ سیٹ ہوا ایک ون فائن مارننگ اٹھے ان کے ہاتھ پیلے ہوئے اور ان کی شادی کر دی گئی. یہ تو مائنڈ سیٹ تھا. جو آپ یہ جو کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں نا, جو ہمارے ڈاکٹر انجینئر, ان کے ماں باپ کی کبھی آپ جا کے سٹوریز دیکھیں گے, انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہوں گی. ماؤں نے 2 جوڑوں میں پورا سال گزارا ہوگا, کرسمس سسٹر پہ بھی ان کے گھروں پہ چٹنیاں بنی ہوں گی. باپ خود سائیکل پہ بٹھا کے نا بچوں کو اسکول کالج اور بیٹی کے پیپر کے ٹائم پہ نا باہر 3 گھنٹے کھڑا رہے, وہ کھڑے رہتے ہیں, بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. ماں باپ بننے کا وجہ ہی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ذمہ داری ہے. ذمہ داری, پہلے تو آپ سب کچھ مہیا کرنے والے ہوں اور پھر آپ قربانی دینے والے ہوں. میں آپ سے ادھر ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا. ہمارے ادھر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, جو بچے پڑھنے والے بھی ہیں وہ یوزولی آپ دیکھتے ہیں جیسے 18 کے ہوتے ہیں نا, پھر وہ اپنی یونیورسٹی کے ساتھ جو ہے وہ یونیورسٹی بھی مینیج کرے اور جاب کی بھی ارننگ کرتے ہیں, اور پھر ایسے اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں. تو بچے کی بھی بڑی قربانی ہوتی ہے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں. میں والدین سے صرف ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس دن آپ والد والدہ بن جاتے ہیں نا, جس دن آپ کا پہلا, حالانکہ ہماری ابھی شادی نہیں ہوئی, لیکن اگر میں دیکھوں کہ بچوں کے چیلنجز کیا ہیں, تو میں کہتا ہوں جب آپ کی پہلی اولاد ہوتی ہے نا, آپ نے یہ سوچ لینا کہ اگر یہ میری پہلی ہی اولاد ہے, جو اگلے 22 سال تک میں نے اس کو اکوموڈیٹ کرنا ہے, جب تک اس کی ایٹ لیسٹ گریجویشن نہیں ہو جاتی. اگلے 22 سال تک میں نے اس کو اکوموڈیٹ کرنا ہے, کہ اس کا اسکول کالج اور اس کی گریجویشن. ہاں, جب یہ یونیورسٹی سے نکل گیا پھر یہ اپنے آپ کو دیکھے. ہم بچوں کے اوپر سے ہاتھ ہی 15 سال کی عمر سے اٹھا لیتے ہیں, جا دیہڑی لگا کے آ. تو اس میں دیکھیں بہت سارے سوشیولوجیکل اسپیکٹس ہیں. والدین کو نا اپنے آپ کو جب وہ والد والدہ بن جاتے ہیں, اور اگین میں نے آپ سے اسٹارٹ میں بولا تھا کہ چرچ کا کیا رول ہے, نکاح سے پہلے نا چرچ نے کاؤنسلنگ کرنا چھوڑ دی ہے. آپ بٹھائیں ان کو, شادی کا مطلب بتائیں, آنے والی ذمہ داریوں سے آگاہ کریں. ہمارے یہاں تو شادی کا کنسیپٹ یہ 5 رسمیں ہوں گی, ہاتھ پیلے ہوں گے, جوڑے چیزی فرق ہے, وہ اس طرح ہم لے نہیں آتے. اچھا سر, آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ اب یہ ٹائم ہمارے پاس بالکل کم ہے. آپ جو آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں, آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں والدین کو کہ وہ کیا کریں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ پڑھیں, تاکہ ہماری جو یہ سپیڈ ہے یہ بڑھے, اور آنے والے جو 10-12 سال ہیں اس میں ہماری کمیونٹی جو ہے وہ پاکستان کے اندر کسی مقام پر پہنچے. آپ کی آرگنائزیشن یا آپ کے جو اور ساتھ کے لوگ ہیں وہ کیا ان کے لیے کرنا چاہتے ہیں, کیا کریں گے؟ بیسیکلی پیرنٹس کے لیے اگر میسیج کی بات کی جائے تو دیکھیں, ریوارڈ ہمیں تبھی ملتا ہے جب ہم کسی چیز کے لیے سیکریفائس کرتے ہیں. اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی مثال لیں تو انہوں نے بھی ایک سیکریفائس کیا ہے, آسمان کو چھوڑا, زمین پر آئے, انسان کا مشابہ ہوا ہے, اور ان گناہوں کو جو انسان کے اپنے اوپر لے کر, اور پھر بعد میں دیکھتے ہیں ایک ریوارڈ ہے. آپ کو خداوند کے فضل کے وسیلہ سے آپ کو گناہوں سے نجات ملی تھی, جو کہ ایک امپاسبل پروسیس ہے. آپ کے ایکٹس کے بیسس پر آپ کو ججمنٹ آپ کی جائے گی, لیکن اب آپ جب خداوند کو قبول کرتے ہیں تو آپ کی جو بھی آپ کی گناہ والی زندگی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. ہماری جو CYCD ہے, کرسچن یوتھ کمیونٹی ڈیولپمنٹ, ہم اس پروجیکٹ کے تحت ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری کرسچن کمیونٹی ہے وہ لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ آپ جب تک سیکریفائز نہیں کریں گے آپ کو اس کے بینیفٹس نہیں ملیں گے. ہمیشہ آپ کو کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کو کھونا پڑتا ہے, کوئی نہ کوئی چیز آپ کو اس کے اگینسٹ دینی پڑتی ہے. بالکل, جب تک آپ کسی چیز کو کھوئیں گے نہیں, آپ کا مائنڈ کسی ایک اسپیسیفک چیز پر نہیں لگے گا. تو ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم لوگوں کو موٹیویٹ کریں
اور اسپیسیفکلی ہر ایک فیلڈ کے اندر ہم ان کی ٹریننگز رکھیں, چاہے وہ انٹرپرینیورشپ ہو, میڈیکل کا سیٹ اپ ہو, انجینئرنگ کا ہو, کمپیوٹر سائنس ہو, سافٹ ویئر ہو, XYZ جتنی بھی فیکلٹیز اس دنیا میں کام کر رہی ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے جو کرسچن لوگ ہیں, کرسچن جو ہمارے پاس انٹرپرینیورشپ کے ہیں, جو CEOs ہیں, وہ ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں, تاکہ کیونکہ میرے ایک کام کرنے سے, ونسنٹ کے کام کرنے سے, زیرش کے کام کرنے سے کام نہیں چلے گا جب تک ہم ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے. کرسچن یوتھ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا مطلب یہی ہے کہ کمیونٹی کے لوگ آ کر ہم سے کوآرڈینیٹ کریں اور پھر ہم ایک ویل اسٹیبلش آرگنائزیشن کو بنا سکیں, تاکہ آپ کے پاس ہر ایک فیکلٹی کا, ہر ایک معاشرے کا, ہر ایک سوشل چیز کا آپ کے پاس ایک بندہ ہو جو آپ کی رہنمائی کر سکے. جب آپ یہ تمام چیزیں کریں گے تو ضرور ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ یار آج یہ لڑکا جو میرے ساتھ شراب پیتا تھا, جو نشہ کرتا ہے, آج ایک بڑی اچھی جگہ پر ہے. کیوں؟ جب آپ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو انسپریشن ہوتی ہے. انسپریشن آپ کو تب ملے گی جب آپ اس کو عملی نمونہ کر کے دکھائیں. عملی نمونہ تب کریں گے جب آپ پہلے اس کو خود کریں گے. خود کب کریں گے؟ جب آپ کے پیرنٹس اس چیز کو امپلیمنٹ کریں گے. پیرنٹس کب کریں گے؟ جب وہ سیکریفائس کریں گے. اور سیکریفائس کب ہوگا؟ جب ان کے اندر ایک مائنڈ سیٹ ہوگا کہ یار میں نے ایک بیٹا پیدا کیا, میں نے سیکرمنٹ کے دوران اس چیز کو کہا تھا کہ میں اس کو دینی دنیاوی دونوں تعلیم دوں گا, اور جب میں اس چیز پر پورا اتروں گا تو خدا آپ کے کم پیسوں میں بھی برکت ڈالے گا اور آپ کو, آپ کے خاندان کو, آپ کی اولاد کو برکت دے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی یشور اور ونسنٹ آپ کا, اور زیرش جو کہ اب دوسری جگہ پہ ہیں تو ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. یقیناً یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے اور بہت سی باتیں ہیں, اور اگر ہم ان پر بات کریں تو شاید بہت سے پروگرام ہم کو کرنے پڑے, اور میں چاہوں گا کہ ہم کریں گے بھی. یہ شاید ہم اس کو پہلا ایپیسوڈ ہے, اس کے بعد بھی ہم ایپیسوڈ کریں گے اور بہت سی اور چیزوں کو بھی ہم سامنے لے کر آئیں گے. یقیناً یہ ایک ایسی گفتگو ہے جس پہ ہمیں موٹیویٹ بھی کرنا ہے, ایک خادم ہونے کے ناطے سے بھی اپنے لوگوں کو بتانا ہے تاکہ وہ اس کی اہمیت کو جانیں اور پھر اس کی طرف جو ہے وہ راغب ہوں, تاکہ ہماری نسل جو ہے آنے والی دنوں میں وہ کسی قابل بنے, اور یقیناً جب وہ تعلیم حاصل کرے گی تو پھر مقام آٹومیٹیکلی جو ہے ان کو وہ ملے گا. تو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آج کے اس پروگرام کو آپ نے دیکھا بھی اور سنا بھی. ہم نے تعلیم کے حوالے سے بات کی ہے, کارآمد تعلیم کی بات کرتے ہیں, کام کی تعلیم کی بات کرتے ہیں, اور ایسی تعلیم جس میں عملی تجربے جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. کوئی بھی شخص جب تجربہ کرتا ہے تو ناکامی ہوتی ہے, اور اگر ناکامی ہوتی ہے تو وہ کامیابی کا پیش خیمہ ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اگر ہم فیل ہو جاتے ہیں تو ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. فیل ہونا کامیابی کی علامت ہے, پیچھے ہٹنا نہیں. یہ اور بات ہے کہ جب ایک ایتھلیٹ بڑی چھلانگ لگاتا ہے, بڑی جمپ لیتا ہے, تو اسے 2, 3, 4 قدم پیچھے جانا پڑتا ہے, پھر وہ اپنے ہدف کو پورا کرتا ہے اور اپنے ہدف کی طرف وہ جا پہنچتا ہے. اگر آج تک ہمیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تو کوئی بات نہیں, ہم پھر سے ایک نیا آغاز کرتے ہیں, ایک نئی صبح اس کا آغاز کرتے ہیں, اور وہ تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے. قلم اٹھائیں. اگر ہم یہ بات کہیں کہ سلطنتیں چھینی جا سکتی ہیں, لیکن قلم کی جو طاقت ہے اسے آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا. اس بات کو یاد رکھیں. اور خاص طور پہ میں والدین کے لیے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ وہ سیکریفائس کریں, قربانی دیں اپنے بچوں کے لیے, کہ وہ کم کھا لیں. میں پہلے بھی آپ کے ساتھ کئی دفعہ اس بات کو شیئر کر چکا ہوں کہ اگر آپ 1 روٹی کھاتے ہیں تو آدھی کھائیں, آدھی کے پیسے اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کریں, اور پھر دیکھیے گا کہ اس کا پھل آپ کو ان کی کامیابی, کامرانی اور سرفرازی کی صورت میں ملے گا. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سے پھر ملاقات کریں گے نئے پروگرام میں, نئے مہمان کے ساتھ اور نئے موضوع پر. تب تک اپنا خیال رکھیں, اور جو توڑے خدا نے آپ کو دیے ہیں ان توڑوں کو اس کے جلال کے لیے استعمال کرتے رہیں. اور چلتے چلتے ہمیشہ آپ سے بات کہا کرتا ہوں کہ اپنے والدین کا خیال رکھیں, خاص طور پر اپنی ماں کا. خدا آپ سب کو برکت دے. آمین.